अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूस सीरत का सिलसिला आपके सामने एक तरतीब और तसलसल के साथ पेश किया जा रहा है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर का दूसरा मरला और फिर उसके बाद तीसरे मरले पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। नबूवत और मक्की ज़िंदगी का जो दूसरा मरला है, जिसमें 6 नबी, जिसमें हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर फ़ारूक रिज़वान अल्लाह ताला अजमईन ईमान लाए, और फिर कुरैश ने चाहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरगीब, तहरीस, लालच के ज़रिए से उनकी दावत से हटा दिया जाए, लेकिन उस पर भी वो कामयाब नहीं हुए। तो फिर उन्होंने एक और हरबा इस्तेमाल किया। उन्होंने ये किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान यानी कि बनु हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब, इनको इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो शहब अबी तालिब जो मक्का में एक घाटी थी वहाँ वो मैसूर हो जाए। और सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक जुल्म व सितम का एक पैमान यानी कि मुआहिदा भी बाकायदा तहरीरी तौर पर लिखा, तहरीर किया उन्होंने बाकायदा, और फिर उसको खाने काबा पर जाकर लटका भी दिया। और उसमें बाकायदा उन्होंने ये अहद किया कि कुरैश के जितने भी कबाइल हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के ख़ानदान से मुकम्मल तौर पर उनका माशरती बाइकाट करेंगे, यानी कि मुकम्मल सोशल बाइकाट। कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान से ना कोई लेन देन करेगा, ना ख़रीद व फ़रोख्त करेगा, ना शादी ब्याह के मामलात करेगा, ताकि कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दावत को देना छोड़ दें या इनका ख़ानदान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के हवाले कर दें और वो नऊज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें। अबू तालिब और आपके दीगर ख़ानदान के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में शहब अबी तालिब में मैसूर हो गए। क्या काफिर और क्या मुसलमान, सब के सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में शहब अबू तालिब में 3 साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 साल। आजकल हम कह रहे हैं ना कि हम घरों में मैसूर होकर रह गए हैं, लॉकडाउन है, जहन काम नहीं कर रहा, दिमाग बंद हो चुका है, बाहर नहीं निकल सकते। क्या मामला है? सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 3 साल अपने ख़ानदान के साथ एक घाटी में मैसूर रहे, मुकम्मल सोशल बाइकाट। ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त वो कर सकता है, ना कोई लेन देन के मामलात हो सकते हैं, ना शादी ब्याह के मामलात उनके साथ हो सकते हैं। हत्ता के हालात यहाँ तक पहुँचे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब और उनके ख़ानदान के लोगों ने पत्ते और चमड़े उबाल कर उन्होंने खाया। यानी कि ये इस किस्म सख्ती के हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वक्त गुजारा। और 1-2 दिन नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि 3 साल मुकम्मल सोशल बाइकॉट, टोटल बाइकॉट। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल इस आजमाइश पर पूरे उतरे, और फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी और कुछ कुरैश के सरदारों के अंदर ये गैरत आई कि बड़ी अजीब बात है कि हम यहाँ पर पेट भर के खाना खा रहे हों और हमारे ही अपने करावतदार वहाँ भूखे और प्यासे और बुरी हालत में हों। उन्होंने आपस में तय किया कि हम इस मायदे के ख़िलाफ़ बात करेंगे। ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भी ये अपनी तरफ से वही की कि जो सहीफ़ा, जो उन्होंने अहद व पैमान बांध रखा है, जो जुल्म व सितम का एक मुआहिदा मक्का मुकर्रमा खाने काबा में लटका रखा है, उसको दीमक ने चाट लिया है, माँ सिवाय अल्लाह ताला के नाम के। तो इस तरीके से 3 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी से, उस महासरे से बाहर आए। लेकिन ये जो सूरत हाल थी, ये जो सख्तियाँ थी, इसमें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद कुछ दुख मिले। आपके चचा अबू तालिब इसके कुछ अरसे के बाद ही वफ़ात पा गए। एक मजबूत सहारा थे, एक आपकी हर मौके पे उन्होंने हिमायत की। इनका इंतकाल हो गया अबू तालिब का। इसी तरीके से आपकी रफ़ीका हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी भी वफ़ात हो गई। ये नबूवत का 10वां साल था।
یہ دو بڑے صدمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال میں ملے، جس کی بنا پر آپ نے اس کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ عام کہتے ہیں سال کو اور حزن کہتے ہیں غم کو، یعنی کہ آپ کو پے در پے دو صدمے ملے۔ آپ کی حمایت کرنے کے لیے والے چچا آپ سے ان کا وفات ہو گیا، اور آپ کی رفیقہ حیات جنہوں نے ہر موقع پر آپ کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیں کہ جب سب نے میرا انکار کیا تو انہوں نے وہ میرے اوپر ایمان لے کر آئی، جب سب نے مجھے ٹکرایا تو انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت 25 سال گزارے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولاد ہوئیں، 2 بیٹے جو کم سنی میں ہی جن کا انتقال ہو گیا، اور 4 بیٹیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک بہت بڑا غم تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ یہاں سے مکی زندگی کا تیسرا مرحلہ بھی شروع ہوتا ہے، یعنی دعوت کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار مشرکین شیر ہو گئے۔ حضرت خدیجہ بھی نہیں رہی، ابو طالب بھی نہیں رہے، تو ان کے ظلم و ستم اور بڑھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیرون مکہ دعوت کا آغاز کیا، اور اس مقصد کے لیے مکے سے 60 میل یعنی تقریباً 74 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی طائف ایک پرفضا مقام ہے، اور ایک ہل اسٹیشن آپ اس کو سمجھ لیں کہ سردیوں میں وہاں پہ اب بھی برف باری ہوتی ہے سعودی عرب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکہ میں دعوت کی شدید مخالفت ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس دعوت کو مکے سے باہر پھیلایا جائے، اور اس مقصد کے لیے آپ طائف روانہ ہوئے۔ اور آپ تصور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل مکہ سے طائف گئے۔ وہاں قبیلہ ثقیف کے 3 سردار بھائی تھے، عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعوت پہنچائی اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میری حمایت کرو۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول بھی نہیں کیا، اور سخت برا بلا بھی کہا، اور کہا نعوذ باللہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا کہ اس نے تم کو چن لیا اپنی نبوت کے لیے۔ ایک بھائی کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کر اپنے آپ کو وہیں پر ختم کر دوں۔ ایک نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو میں نہیں لگتا کہ اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو نعوذ باللہ تو پھر میں کسی جھوٹے سے بات نہیں کرتا۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر باہر واپس آ گئے۔ آپ نے 10 دن طائف میں گزارے، مختلف وہاں کے جو لوگ تھے، قبیلے مختلف وہاں کے جو سرداران تھے، ان تک یہ دعوت پہنچائی، بنو ثقیف کے، قبیلہ ثقیف کے باقی کچھ لوگوں کو، لیکن اس مختصر تبلیغی مہم میں آپ کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ آپ نے پھر واپسی کا ارادہ کیا، لیکن طائف کا واقعہ ایسا ہے کہ جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اور بڑھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے، اپنے رب کے لیے تکالیف برداشت کرنا کس طریقے سے کیا، عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے۔ جب آپ واپس آنے لگے تو ان سرداران طائف نے آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے، جو طائف کی گلیوں میں آپ کے پیچھے آپ کو گالیاں دے کر آپ کے پیچھے پڑ گئے، بدزبانیاں کرنے لگے، پتھر مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے ٹخنوں کا باقاعدہ نشانہ لے کر انہوں نے پتھر مارے۔ اب سوچئے ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ، اللہ کے محبوب رسول، اور طائف کی گلیوں میں کس طریقے سے ان کو ستایا جا رہا ہے کہ حتیٰ کہ خون سے، پہلوں سے اتنا خون نکلا کہ وہ خون آپ کی جوتوں میں جم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک باغ میں پناہ لی ان سے بچنے کے لیے، اور اس باغ میں پناہ لے کر پھر آپ نے ایک دعا کی۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ سیرت کی کتابوں میں وہ دعا ضرور پڑھیں۔
دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، ایک کمزور کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا ہے کہ جو میرا یہ اور یہ حال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے رب پر ایمان اور یقین اس قدر ہے، کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ عرش تک یہ آواز چلی جاتی ہے۔ جبریل امین آتے ہیں اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم کیجئے، جو آپ کہیں گے یہ کرے گا۔ پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ حکم دیجئے، میں ان پہاڑوں کو آپس میں ایسا جوڑ دوں گا کہ پوری وادی تہس نہس ہو جائے گی۔ لیکن رحمت للعالمین کیا کہتے ہیں؟ سارا اختیار ملنے کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نادان ہیں، یہ نہیں سمجھتے، یقیناً آنے والی ان کی نسلیں اسلام قبول کریں گی۔ تصور کیجئے کہ آپ کو کوئی ستائے، آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اور پھر آپ کو پورے کا پورا اس کے اوپر اختیار مل جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گا؟ ہم تو زبردست طریقے سے ان سے بدلہ لیں گے، لیکن رحمت للعالمین کی سیرت طیبہ جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے کہ نہیں، ان کی آنے والی نسلیں، یہ نادان ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس طرح کرتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، قرآن کی کچھ آیات تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بعد میں آپ کو خبردار کرتا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت یہاں سے گزری، اور جب انہوں نے سورہ الاعقاف میں یہ تفصیل موجود ہے کہ جب انہوں نے یہ قرآن کی تلاوت سنی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ان جنوں کا ایک گروہ، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت بھی دے دی گئی کہ آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ جنوں کی بھی رسول ہیں، جنوں کی بھی نبی ہیں، اور وہ بھی آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سہارا تھا، ایک بہت بڑے ڈھارس آپ کو بندھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ واپس آتے ہیں، لیکن ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ کے غلام زید کہتے ہیں یا رسول اللہ، مکے سے تو آپ کو نکال دیا گیا ہے، اب آپ واپس کیسے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رکو، کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ تو پھر آپ مختلف قبیلے کے سرداروں کے پاس بھیجتے ہیں کسی کو، اور کہتے ہیں کہ مجھے پناہ دے دو۔ کچھ لوگ منع کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک سردار مطعم بن عدی آپ کو پناہ دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں محمد کو پناہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پناہ میں حرم کعبہ میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، اور پھر واپس اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ واپس مکہ آنا بھی اتنا آسان نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ طائف میں اس قدر ظلم و ستم سہ کر واپس آنا، اور اس طریقے سے اپنے گھر واپسی، یہ اتنا مشکل کام تھا۔ لیکن تصور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے یہ تو بہت آسان ہے، تو شاعر کہتا ہے نعتیں لکھنا، نعتیں کہنا، نعتیں پڑھنا خوب، مگر سب یہ زبانی دعوے ہیں، کیا دل سے تمہیں اقرار بھی ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، اس کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کریں، اپنے معاملات اس طریقے سے بنائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ یہ واقعات، یہ دراصل صرف واقعات نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے دروس ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کا باعث ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں، اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. آمین. والحمد للہ رب العالمین.